अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन इत्तबअहुम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ हमारे रब हमारे लिए ऐ हमारे रब हमारे लिए हमारा सीना खोल दे और हमारा काम आसान कर दे और हमारी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ऐ हमारे रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा, हमें उसकी समझ बूझ अता फरमा, और तो रहम करने वालों में सबसे बेहतर रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन। ऐ अल्लाह हमें दीन की समझ बूझ अता फरमा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी तफ़क्कुरा व तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिका वल फ़हम लहू वल मारिफ़तहू बिमाआनीहि वन नज़र फ़ी अजाइबिही वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ अल्लाह, इस किताब यानी कुरान में से हमारी ज़बान जो पढ़ती है उसमें हमें तफक्कुर, तदब्बुर और उसकी समझ बूझ अता फरमा, और उसके मानों और अजायबात की पहचान करवा, और जब तक हम जिंदा हैं इसके मुताबिक अमल करें। बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। सूरह आराफ शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون। सदक़ल्लाहु। सूरह आराफ, इसका नाम सूरह आराफ जो है वो आराफ वालों का किस्सा है इसमें, तो इसकी वजह से है। और आराफ एक ऊंचा मुकाम है, जहाँ जब लोग का एक तरफ जन्नत वाले होंगे और एक तरफ जहन्नम वाले होंगे, और कुछ लोग हैं जो ईमान वाले होंगे, लेकिन ये कि उनका बीच का मामला होगा, अभी वो उनका फैसला डिसाइड नहीं हुआ होगा कि वो किधर जाएंगे। तो वो वहां से दोनों तरफ देख रहे हैं, इसका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिक्र किया है। और ये मक्की सूरतों में ये सूरत सबसे लंबी है। हालांकि आयत के एतबार से सूरह शुरा में आयतें ज़्यादा हैं, मगर इसकी आयतें लंबी लंबी हैं और रुकू ज़्यादा है। तो उस लिहाज से, और इसके जो तंबीही मज़ामीन हैं और लोगों से खिताब है, अल्लाह सुब्हानहू तआला लोगों से खिताब कर रहे हैं। और क्योंकि तबलीग एक लंबा अरसा हो चुकी हुई है, तो थोड़ी सख्ती के साथ बात कर रहे हैं, और इसमें पिछले अंबिया की उनका भी जिक्र है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, जो बहुत रहम करने वाला और निहायत मेहरबान है। अलिफ लाम मीम साद, हुरूफ मुक़त्तआत हैं, और इसका हम सबको पता है कि इसका इल्म अल्लाह या अल्लाह के रसूल को है, और हमें इसके मानी नहीं बताए गए हैं। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब आपकी तरफ नाजिल की गई है।
किताबुन उन्जिला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुनज़िरा बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब आपकी तरफ नाजिल की गई है, इससे आपके सीने में किसी किस्म की तंगी नहीं होनी चाहिए, ताकि आप इसके ज़रिए से लोगों को डराएं, और ये मोमिनों के लिए नसीहत है। तो तंगी हमने पीछे भी पढ़ है, पिछली सूरतों में भी, कि आप गमगीन ना हो। आपका आगे भी पढ़ेंगे कि आपका सीना तंग हो जाता है आपके। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहने कि ये किताब आपके ऊपर हमने नाजिल की है, और इसमें आप तो जो लोग ईमान नहीं ला रहे, एक लंबा अरसा हो गया है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ईमान नहीं ला रहे हैं, एक्सेप्ट कि कुछ कुछ लोग। तो जो फितरत सलीम, जो जो नेक लोग होते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना तंग हो रहा है कि ऐसा क्या हो रहा, क्यों नहीं मान ला रहे हैं, कहीं ऐसा तो उनके दिल में एक वो है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने ठीक से इस मैसेज को पहुंचाया नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको एश्योरेंस दे रहे हैं कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप के सीने में तंगी नहीं होनी चाहिए, आप मत परेशान होइए। ये तो कुरान है जो कि आपके जरिए, आप इसके जरिए से लोगों को डराएं, और ये मोमिनों के लिए नसीहत है। तो तुम इस हिदायत की पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है, और तुम इसके अलावा और दोस्तों की पैरवी ना करो, तुम बहुत ही कम नसीहत हासिल करने वाले हो। और फिर और बहुत सी बस्तियां ऐसी हैं कि हमने उन्हें हलाक कर दिया, तो इनके पास हमारा अजाब इस वक्त आया जब वो रात को सोए हुए थे, या वो दोपहर को आराम कर रहे थे। फिर जब इनके पास हमारा अजाब आ गया तो इनकी पुकार बस यही थी कि वो कह उठे, बेशक हम ही जालिम थे। चुनांचे हम इन लोगों से जरूर सवाल करेंगे जिनकी तरफ रसूल भेजे गए थे, और हम रसूलों से भी जरूर सवाल करेंगे। फिर हम अपने इल्म से इनके सामने जरूर बयान करेंगे, और हम दुनिया में गैर हाजिर तो न थे। उस दिन आमाल का वजन किया जाना बरहक है। फिर जिस शख्स के नेक अमाल के वजन भारी हो गए तो वही लोग फलाह पाने वाले हैं, और जिस शख्स के नेक अमाल के वजन हल्के हो गए तो वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों को खसारे में डाला। तो वमन फमन तकुलत मवाजीनुहु फउलाइका हुमुल मुफलिहून वमन खफ्फत मवाजीनुहु फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। तो यहाँ इस सब बहुत सारी बातें पता चलती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि हम लोगों से सवाल करेंगे। फिर हमने पैगंबरों को पैगाम देकर भेजा था, हमारा पैगाम पहुंचाने का, तो हम उनसे पूछेंगे कि आपने हमारा पैगाम पहुंचाया। और तो जैसे हर पैगंबर अपनी उम्मत पे गवाह होगा, और कि वो कहेंगे कि अल्लाह मैंने तो तेरा पैगाम पहुंचा दिया। ये लोग थे जो नहीं मानते थे। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पैगंबर पे गवाह होंगे। तो क्योंकि कुरान जो है सारे दीन को परफेक्ट कर रहा है। तो इस बात से ये भी पता चलता है, और फिर इससे ये भी पता चलता है कि आमाल वजन हल्के होंगे या अच्छे अमाल जो है वो मीज़ान का पता चलता है कि उस पे अच्छे और बुरे अमाल रखे जाएंगे, और जो पलड़ा भारी होगा सो वो लोग नेकी का पलड़ा भारी होगा तो वो लोग फलाह पाने वाले लोग होंगे। और खुदा न खास्ता अगर अदरवाइज हुआ तो तो अल्लाह ताला हम सबको उन लोगों में शामिल करे जिनके नेकी के पलड़े बहुत भारी हों। और हमें तो अल्लाह ताला हमें हमारे हिसाब के बगैर हमें हमारा अमलनामा हमारे दाहिने हाथ में वालों में हो, और बगैर हिसाब के अल्लाह हमें अपनी जन्नत में पहुंचा दे। क्योंकि
ہماری کوشش تو ہے، مگر یہ کہ ہماری جو ڈیلی لائف ہے، ہم اللہ کی رحمت سے ہی وہ اللہ کی رحمت سے ہی جنت ملنے والی ہے۔ تو ہم آگے بھی اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اور جس شخص کے نیک اعمال کے وزن ہلکے ہو گئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے۔ اور بلا شبہ ہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی اور اس میں تمہارے لیے گزران کے اسباب فراہم کیے، اور تم بہت کم ہی شکر کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں زمین میں ہمیں سارے فزیکل لاز، ساری چیزیں تمہاری تابع کر دی ہیں، تمہارے لیے پیدا کی ہیں، اور اس کے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ تو شکر کرنا اللہ کی نعمتیں بڑھتی ہیں اگر ہم شکر کریں اور شکوہ نہ کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ۔ اور شکر عبادت کا جز ہے یہ۔ اور بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو سب سے پہلا ریسسٹ جو تھا وہ شیطان ابلیس تھا، کہ ہم جو ہے وہ سپیریئر ریس کے ہیں اور انسان جو ہے وہ انفیریئر ریس کا ہے۔ تو ریسزم، سب سے پہلے ریسزم کا وہ جو ہے وہ شیطان نے پھیلایا تھا۔ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا پھر تو اس سے اتر جا، یعنی جنت سے اتر جا، کیونکہ تیرے لائق یہ نہیں تھا کہ تو اس میں تکبر کرتا، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ تکبر کرنا تیرے لائق نہیں تھا۔ اور اس نے کہا تو یہ پورا کنورسیشن ہے۔ اس نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے کہا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ وہ بولا، یعنی کہ رسی ڈھیلی اللہ تعالیٰ نے اس کی کر دی۔ وہ بولا بس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا۔ تو شیطان کا کیا طریقہ ہے؟ ہم نے سورہ کی شروع میں پڑھا کہ نیک فطرت، سلیم فطرت لوگوں کا، کہ وہ ہر وقت اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہو رہا ہے کہ ایسا کیا ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، ہم پیغام صحیح سے نہیں پہنچا پا رہے۔ تو نیک فطرت لوگ جو ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چیک کرتے رہتے ہیں۔ اور شیطان کا کیا ہے؟ شیطان نے کیا کیا کہ خود اس نے نافرمانی کی، خود تکبر کیا، لیکن وہ بات کو گھما کے اور اس کو وہ نعوذ باللہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف وہ ڈال رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ بولا بس اس وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے گمراہ کیا، میں تو ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ضرور بیٹھوں گا جو آپ کے سیدھے راستے پہ ہیں۔ پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے پاس ضرور آؤں گا، اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے بھی، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو شیطان بھی، اگر ہم ناشکری کر رہے ہیں تو ہم کس راستے پہ ہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو، اور شکر کرنے کے لیے تو مطلب اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، ہم ایک سانس کے بعد دوسری سانس ہی آ رہی ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اب موسم آج بہت سخت ہے، ہم سب روزے سے ہیں، اور ہمیں اللہ نے گھر میں پرسکون
آرام دہ گھر عطا کیا، کتنا بڑا احسان ہے۔ تو اللہ پاک لیکن شیطان کہہ رہا ہے کہ میں تو ان کو ہر طرف سے بہکاؤں گا، داہنے سے بائیں سے۔ ہم نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا مطلب دنیا زمانے کی شیطان کا کہ ہر طرح کا ہر بات جو ہے آزما لیتا ہے۔ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو 10 طرح سے اس میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں 10 طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو یہی ہے کہ داہنے سے اور بائیں سے اور آگے سے اور پیچھے سے شیطان کہہ رہا ہے کہ میں انہیں ضرور بہکاؤں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ ان کی اکثریت یعنی میجورٹی آف دا پیپل جو ہیں وہ شکر گزار نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کا راستہ جو ہے وہ شکر گزاری کا راستہ ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم بہت کمپلین کر رہے ہیں، اگر بار بار شیطان وسوسے ڈال رہا ہے تو اپنے کو چیک کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے، اپنا سیلف چیک کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا نکل جائے یہاں سے، تو حقیر اور دھتکارا ہوا ہے، یعنی ریجیکٹڈ ہے۔ پھر ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں جہنم کو تم سب سے ضرور بھر دوں گا، اور اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اور تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ پھر اگین وسوسہ آ رہا ہے، وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے جو ان سے چھپائی گئی تھیں۔ اور شیطان نے کہا تمہارے رب نے تمہیں صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، یا کہیں تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بے شک میں تم دونوں کی خیر، یہاں ہر جگہ تسمیہ چل رہا ہے تم دونوں، کیونکہ عربک لینگویج میں سنگولر ڈوئل اینڈ پلیورل وہ تین ٹینس رکھے گئے ہیں۔ تو ایک آدمی کے لیے بات ہو رہی ہے، دو آدمی کے لیے بات ہو رہی ہے، یا پورے لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے ان لائک جیسے انگلش میں تو بس سنگولر اور پلیورل ہے، لیکن یہاں عربی میں ڈوئل بھی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ پورا تسمیہ چل رہا ہے تم دونوں تم دونوں تم دونوں، یہ تو اور شیطان بھی دونوں سے بات کر رہا ہے، تم دونوں، کہیں تم دونوں۔ اور کیا وسوسہ اس نے ڈالا کہ اللہ تو نعوذ باللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اس پیڑ کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں مطلب یہ کہ کہیں مطلب اور اسمارٹ ایکٹ کر رہا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ، اور یا کہیں تم بالکل ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ تو مطلب یہ ڈال دیا اس نے کہیں دماغ میں کہ وہاں جانے سے ایسا ہو جائے گا، اسی لیے تم روکے گئے ہو۔ اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بے شک میں تم دونوں کے خیر خواہوں میں سے ہوں، کہ میں تمہارا ویل وشر ہوں۔ چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر پھسلایا۔ پھر جب ان دونوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو دونوں کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے تاکہ سطر ڈھانک سکیں۔ اور ان کے رب نے ان کو آواز دی کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا، اور میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم پورا پڑھ لے رہے ہیں پھر ڈسکس کریں گے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ تو شیطان ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بائبل کا وہ ہے مطلب وہ بائبل تو ڈسٹارٹڈ، انجیل کا ڈسٹارٹڈ ورژن ہے بائبل میں، اور ہم اپنے اس میں بھی پڑھتے ہیں جو فریزز ہیں، اور وہ ہیں کہ وہ یہ وومن ہے جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، اور بائبل میں یہ پورا وہ ہے کہ دیٹ وومن، انہوں نے فرمائش کی، انہوں نے ضد کی حوا علیہ السلام نے، اور ہر جگہ کہیں بھی آدم علیہ السلام کو نہیں کہا گیا ہے۔ اور
انہی کے ہوا علیہ السلام پہ کو کہا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پیڑ کے پاس جانا ہے، انہوں نے کہا۔ تو قرآن جو ہے یہ پورا الزام جو بائبل نے ہوا علیہ السلام حضرت ہوا پہ لگایا، قرآن نے اس کو دھو دیا، قرآن نے اس کو نیگیٹ کیا۔ اس سے تم دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے اس میں پورا کنورسیشن ہے کہ دونوں لوگوں سے بات ہو رہی ہے، اور دونوں لوگ ایکولی رسپانسبل ہر چیز کے ہیں۔ اور اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اور جو عزت کی چیز ہے وہ سطر ڈھکنا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوئے تو وہ ان کی سطر کھلنے لگی، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اور جو شیطان جو ہے وہ تو یہاں نمبر ون اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ تم دونوں یہاں سے آدم اینڈ ہوا سے کہ تم دونوں اس پیڑ کے قریب نہ جانا، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو۔ تو یہ کوئی پیڑ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، بٹ وہ بس یہ تھا کہ اللہ کا سبحانہ تعالیٰ کا انسٹرکشن فالو کرنا تھا۔ تو اور شیطان نے ان میں وسوسہ ڈالا اور پھسلایا اور بہکایا۔ تو یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور دونوں لوگوں سے بات ہو رہی ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اور باعزت ہونا، سطر ڈھکنا باعزت ہونے کا وہ ہے، یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اور جب اللہ کی ناراضگی ہوئی تو ان کی سطر کھل گئی۔ تو پھر انہوں نے جب ان کو احساس ہوا اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کتنا اپنے کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ شیطان کا وار کتنا سٹل ہوتا ہے، کہ ایک دم انسان کی وسوسے ڈالنا اور دل میں بات ڈال دینا۔ اور اس نے 1 منٹ کو دل میں بات ڈال دی، اور اس کے بعد پھر اس پہ ورک کیا، پھر پھسلانے لگا کہ پہلے تو یہ دل میں بات ڈالی کہ اللہ نے تمہیں اسی لیے روکا ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو جاؤ گے یا فرشتے بن جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایک ایسا وسوسہ کہ ہاں ہمیں تو یہ بات نہیں بتائی گئی، ہم تو بس یہ کہا گیا۔ اور دوسری بات یہ تو جب پیغمبروں کو بہکا سکتا ہے شیطان، تو ہم لوگ کیا چیز ہیں؟ تو اگر کوئی ایسی چیز ہو، کوئی وسوسے ہوں تو جیسے الہام کوئی اچھی بات جو ہے وہ ایک بار اسٹرانگلی ایک بار آتی ہے، اگر کوئی چیز بار بار ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بار بار آ رہی ہے تو آدمی کو خود کو چیک کرنا چاہیے کہ یہ وسوسہ ہے۔ ہم اینڈ میں سورۃ الناس میں بھی پڑھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ نے کہا تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ تو یہ بھی ڈیسٹینی تھی، لکھا ہوا تھا، لیکن ایک امتحان بھی ہے، اللہ کا امتحان بھی تھا کہ ہاں ہماری بات مانی جاتی ہے کہ نہیں۔ یہ اور فرمایا یہ ٹاپک جو ہے فری ول انسان کو اللہ نے دی ہے، اور پھر ان کی قسمت بھی اللہ نے لکھی ہے، تو انسان کیسے ان دونوں کے بیچ بیلنس، ظاہر ہے ہمیں اس پہ بھی وہ ہے قادر رہنا ہے، لیکن ہمیں ایفرٹ تو اپنا، ہمیں ہدایت پہ تو رہنا ہے، ہدایت کی دعا مانگنی ہے، ہدایت پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ اور فرمایا تم اسی زمین میں زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے، اور قیامت کے دن اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ اے بنی آدم، بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے۔ اور یہاں سے لباس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تم پر ایسا، اے بنی آدم یعنی all of us جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے، اور پرہیزگاری کا لباس بہت بہتر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لباس ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، تمہیں کور کرتا ہے اور تمہیں اچھا دکھاتا ہے، تمہاری زینت کا باعث ہے، اور
پرہیزگاری یعنی جس لباس میں پرہیزگاری ہو، وہ لباس سب سے بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے بنی آدم، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا جب اس نے ان دونوں کا لباس اتروایا تھا تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ اور بے شک وہ اور اس کا قبیلہ یعنی شیطان اور اس کے چیلے، اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنایا جو ایمان نہیں لاتے، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو تو یہی کرتے پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، یعنی غلط کام بھی کرتے ہیں اور پھر ڈھٹائی بھی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ قطعاً بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے، یعنی تمہیں پتہ بھی نہیں، اور بس اکثر لوگ بحثوں میں بس اپنی بات اوپر رکھنے کے لیے غلط مثالیں، غلط لوگوں سے بات منسوب کر دینا۔ احادیث کے بارے میں یہ بہت زیادہ ہے، تو بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، اور ایون اگر حدیث پوری پتہ بھی ہے تو مفہوم حدیث کے ہے تاکہ اس کے ایک زیر زبر ایک چیز کی بھی کوئی پکڑ نہ ہو۔ تو کیا تم نے اللہ کے ذمے ایسی باتیں تم لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے، یعنی پتہ بھی نہیں ہے اور اللہ کے ذمے اس کو ڈال دیا کہ ہاں یہ اللہ نے کہا ہے۔ کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنے منہ سیدھے قبلے کی طرف کر لو اور خالص اسی کی اطاعت کرتے رہو اور اسی کو پکارو جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا، ویسے ہی تم اس کی طرف لوٹو گے۔ تو اللہ اور ایک فریق کو اس نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی، یقیناً انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اے بنی آدم، اب یہ پورا سب سے بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اللہ یا بنی آدم، یا بنی آدم، اے بنی، ہم سب سے بات ہو رہی ہے۔ اے بنی آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو، یعنی نماز کے لیے اچھے سے اپنے آپ کو کور کر کے، اور نماز کا ایک جو پروٹوکول ہے وہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، اور ایسے ہی مسجدوں میں جانے کا بھی وہ ہے، بہت ساری حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے بہترین لباس، مطلب لوگ ایسے سوچتے ہیں مسجد جا رہے ہیں تو بس ایسے شابی سے چلے گئے، لیکن نہیں، اس کو ناپسند فرمایا گیا ہے۔ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، تو اپنے بہتر لباس پہن کے، اپنے بہترین لباس پہن کے اچھی طرح تیار ہو کے مسجد جائیں۔ ہم آگے جب ڈیٹیل میں اور پڑھیں گے تو ہم اس کی مثال بھی وہ کریں گے۔ ایک صحابی تھے، وہ آئے، انہوں نے مسجد میں آئے اور ان کے کپڑے بے حد شیبی تھے، بہت مل گنجے بے حد شیبی کپڑے تھے، اور بال بھی بنے ہوئے نہیں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا نام، صحابی کا نام نہیں مجھے یاد آ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور پوچھا کہ ڈونٹ یو پوزیس اے ویلتھ، تو انہوں نے کہا نہیں، آئی ہیو آل کائنڈ آف ویلتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ دین لیٹ دا پیپل سی دا ٹریسز آف Allah's blessing upon you، یعنی کہ اللہ کی مہربانیاں جو ہیں وہ پتہ چلنا چاہیے کہ تمہارے پر اللہ مہربان ہے، اور تم تو اس کو مسجد میں شیبی اور ایسے آنا، لوگ پاکی کا خیال کر لیتے ہیں لیکن اچھے پریس کیے ہوئے اچھے نائس کپڑے پہن کے جائیں، بہت بار ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ مسجد کا اہتمام کرنا، اس کے ہر اہتمام کا اجر ہے، جیسے ہم واک کر رہے ہیں تو ہر قدم کا اجر ہے، تو ویسے ہی ہر چیز کا اجر ہے، اللہ پاک نے رکھا ہے۔ تو کیا اللہ پاک کیا کریں، اے بنی آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ، بے شک وہ بیجا اڑانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اسراف کرنے والا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا،
کھاؤ پیو آرام سے رہو، لیکن بیجا اسراف نہ کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ بیجا اڑانے والوں کو یعنی کو پسند نہیں کرتا۔ اب ہمیں اچھی نائس چیز بھی مل سکتی ہے، لیکن اگر ہم بہت ایکسٹراویگنٹ اپنے ہی اوپر کرتے جا رہے ہیں تو اس کو اللہ پاک نے نہیں پسند فرمایا۔ اچھی طرح رہنے کا سب سے پہلے تو یہی ہے کہ اپنی زینت اختیار کرو۔ اچھی طرح رہنے کا تو وہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بس اپنا ہم اپنی کنجوسی میں ہم کچھ کریں ہی نہ اور سب ڈال دیں کہ نہیں نہیں یہ سمپلسٹی، ایسا نہیں ہے۔ اچھی طرح رہنا ہے مگر بیجا اڑانا نہیں ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، جو زینت اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں وہ کس نے حرام کی ہیں؟ کہہ دیجئے یہ پاکیزہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ایمان لائے۔ تو زینت کی بھی بات ہو رہی ہے اور کھانے پینے کی بھی چیزوں کی بات ہو رہی ہے۔ کہہ دیجئے جو زینت اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں وہ کس نے حرام کی؟ لوگوں کا اپنا نفس ہوتا ہے، کسی کا نفس ہے بیجا اڑانا، کسی کا نفس ہے بہت کنجوسی کرنا، بالکل خرچ ہی نہیں ہو رہا، دل کوڑھا جا رہا ہے، دکھا جا رہا ہے۔ تو ایک ماڈریٹ بیچ کا راستہ اپنانا ہے، یہ اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں۔ کہہ دیجئے یہ پاکیزہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ایمان لائے، جبکہ قیامت کے دن یہ خالص مومنوں ہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح یہ آیات ہم ان کو اس لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، یعنی وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، جو علم رکھتے ہیں۔ کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام ٹھہرایا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو، اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو بھی، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے ہو، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، تو جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہ اس سے لمحہ بھر پیچھے ہوں گے اور نہ آگے۔ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کریں، تو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی اور اپنی اصلاح کر لی تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جس نے کریکشن کیا، اور جو ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ جہاں جب ایگزام کا ٹائم ہے، جس نے اچھے سے تیاری کی تو وہ تو بالکل ان کو تو غم ہی نہیں ہوگا۔ ہم لوگ تو جو اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ بالکل مطلب تیار ہوتے ہیں، تھوڑا سا ظاہر ہے وہ رہتا ہے، لیکن جب انہوں نے پڑھ لکھ کے صحیح سے تیاری کی تو انہیں کوئی غم انہیں نہیں۔ اور جو بالکل اس وقت جس نے سال بھر کچھ پڑھائی نہیں ہو رہا ہوتا ہے وہ رو بھی رہا ہوتا ہے، یہ بھی کر رہا ہوتا ہے، اینگزائٹی بھی ہو رہی ہوتی، سب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، تو وہ خوش اپنا انعام لینے جا رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اللہ پاک ان کا ذکر، نیک لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، آیتوں کو جھٹلایا اور اس میں تکبر کو اللہ تعالیٰ نے، اب ہم آگے پڑھیں گے کہ رائی کے دانے کے برابر، جو رائی کا دانہ اتنا باریک ہوتا ہے اس کے برابر بھی تکبر، کبر جو ہے کہ خود کو بہتر جاننا، خود کو سپیریئر جاننا، ایسے نہیں۔ سیلف کانفیڈنس الگ چیز ہے، دیر از اے فائن لائن بٹوین سیلف کانفیڈنس اینڈ بینگ ایروگینٹ اور تکبر کرنے میں۔ تو اور نیتوں کا حال تو اللہ کو پتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا وہی لوگ، جیسے وہ نصارہ کا تو تکبر ہی ہے تھا نا کہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، ہم تو بہت آلریڈی چوزن پیپل ہیں۔ تو
ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم تو اللہ کے اب ہمیں کچھ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہم نہیں مانیں گے، اور ہم نہیں مانیں گے، تو یہی تکبر تھا نا، کہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، اور یہی ہے جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہا ہے، اللہ کے آگے جھک نہیں رہے ہیں، جو بس جیسے ہی جو صحابہ کا وہ تھا کہ جیسے ہی کوئی حکم پتہ چلا، امیڈیٹ امیڈیٹ، یس سر، بس فوراً جھک گئے اللہ کے آگے، بس فوراً اس پہ ایمان لے آیا، بس فوراً وہ احکام فالو کرنے کی اچھے سے اچھے طریقے سے اسے فالو کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ تو اور اس کے برعکس جو تکبر والے ہیں، ان کو بڑی مشکل ہوتی ہے ایکسیپٹ کرنے میں، اور بہت مشکل ہوتی ہے، اور اس میں سب سے بڑا اپنا نفس بھی ہے، کہ آئی لائک دس اینڈ آئی ڈونٹ لائک دس، آئی ایم لائک دیٹ، یہ ساری چیزیں، یہ بہت بڑا اپنا نفس جو میں ہے ہمارا، یہ بہت آڑے آتا ہے۔ تو جب کہیں یہ ہو کہ یہ میں ہوں میرا، تو یہاں آدمی کو اپنے کو سیلف کریکشن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، چیک کرنا چاہیے۔ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی کبھی، کبھی نہ کبھی ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں کسی بالکل ایسے سے کوئی چیز سیکھنے کو مل جاتی ہے جن سے ہم امید ہی نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھی حق کی بات کہہ رہا ہے تو ہمیں اسے سچ ہے تو اسے ماننے میں کوئی وہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت بار ایسی ہوتی ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں جانتے ہوئے بھی کوئی بہت اچھی سی بات ہم اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، کوئی بہت بار ایسا ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، وہی لوگ دوزخی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ چنانچہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑا یا اس کی آیات کو جھٹلایا؟ یہی لوگ ہیں جن کا لکھا ہوا نصیب انہیں مل جائے گا، یہاں تک کہ ان کے پاس جب ہمارے فرشتے پہنچیں گے جو ان کی روحیں قبض کریں گے، تو وہ ان سے کہیں گے، آج وہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ جواب دیں گے، وہ ہم سے کھو گئے، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور اللہ فرمائے گا، تم ان امتوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہے۔ جب بھی ایک امت آگ میں داخل ہوگی تو وہ اپنے جیسی دوسری امت کو لعنت ملامت کرے گی، یہاں تک کہ ایک کیوس کا منظر ہوگا، کہ وہ دوسرے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں کہ تم نے ہمیں وہ کیا، اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، یہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب اس میں وہ سب اکٹھے ہوں گے تو ان کی دوسری جماعت ان کی پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی، اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ تو وہ وہی ایک دوسرے کو الزام تراشی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، نہیں ہم نے نہیں کیا، انہوں نے کیا، انہی کو عذاب دیجیے۔ اللہ فرمائے گا، تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، مگر تم نہیں جانتے۔ اور ان کی پہلی جماعت ان کی دوسری جماعت سے کہے گی، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، چنانچہ تم اس کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو جو تم کماتے رہے تھے۔ یعنی وہ دونوں آپس میں، دونوں جماعتیں جو ہیں، جو دنیا میں ایک دوسرے کو بہت بیک اپ کر رہے تھے برائی کے کاموں میں، وہ کہیں گے کہ نہیں، تم اتنے پارسا نہیں ہو، کوئی ہم سے بہتر نہیں ہو، تو پھر تو کہے گی تو تمہیں کوئی فضیلت نہیں حاصل ہے، تم بھی عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی اتنا امپاسبل ہے ان کے لیے جنت۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ تو جب کوئی فرشتے جو اچھی روح ہوتی ہے، تو فرشتے لے کے آسمان پہ جاتے ہیں، اور وہ جیسا کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے مفہوم حدیث
ہم آگے پڑھیں گے اس پر، اس کی ڈیٹیل۔ تو جو اچھے اچھے لوگوں کی جو ارواح ہوتی ہیں تو آسمان کے دروازے یعنی کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے ان سے پوچھتے ہیں۔ اور تو ان برے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ، مطلب یہ اتنا امپاسبل، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اتنا امپاسبل ہے کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے نکل جائے، اتنا بڑا اونٹ اور سوئی کے باریک سے سوراخ میں سے نکل جائے، یہ اتنا، اس مثال دی ہے اپنی ایکسٹریم مثال دی ہے کہ یہ اتنا امپاسبل ہے۔ وہ ایسا خیال نہ کریں کہ وہ فوراً وہ جو بھی کر رہے ہیں اس کو کر کے اور وہ بس ایسے ہی فارغ ہو جائیں گے۔ سوئی کے ناکے میں گھس جائے اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہی بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اڑنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ لا تجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم کسی شخص کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا وہ ہم نکال پھینکیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی۔ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ تو وہ کہیں گے اللہ پاک نے جو لوگ ایمان لائے ان کا اتنی محبت سے، اتنے پیار سے ذکر کیا ہے، اور کہا کہ، اور یہ بھی کہا کہ مومن ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایمان والے مومن جن کے درجے اونچے ان کی آزمائشیں بھی بڑی، تو پیغمبروں کی آزمائشیں ہم دیکھ سکتے ہیں، تو ایسا نہیں، ہمیں نہیں خیال کرنا چاہیے کہ کہ جو جس کی کہ اگر کوئی تکلیف میں ہے یا کوئی، تو اس کا مطلب وہ اس کا درجہ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، آزمائشیں بھی ہوتی ہیں تو اللہ، لیکن اللہ پاک پھر ایشورنس دے رہے ہیں کہ اللہ وہ مطلب ان کا ایمان کا لیول اتنا ہے، ان کی آزمائش یہاں تک جا رہی ہے، وہ سسٹین کر سکتے ہیں، وہ اللہ پہ بھروسہ تب بھی کیے چلے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور پھر ایشورنس دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے کسی کی وسعت سے زیادہ اس کے اوپر نہیں ڈالتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی بات ہو رہی ہے یہ، اور پھر یہ ہے کہ وہی جنت والے لوگ ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، تو کسی کی ہمت سے زیادہ اس پہ نہیں ڈالتے، اور پھر اللہ تعالیٰ کریں وہی جنت والے لوگ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا، یعنی ان کے دل میں اگر کسی کے خلاف کوئی جنت میں تو بہت ایک دم دل صاف پاک صاف جائے گا انسان، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہم نکال پھینکیں گے، اور ان کے جنت میں جانے سے پہلے اگر کسی کے دل میں کسی کے لیے یا کچھ بھی وہ ہے تو ان کا دل جو ہے وہ دھویا جائے گا، صاف کیا جائے گا، کیونکہ جنت میں ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی، اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ نے ہمیں ہدایت اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم ہرگز ایسے نہ تھے کہ ہدایت پاتے، بلا شبہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم ان اعمال کے بدلے وارث بنائے گئے ہو جو تم کرتے تھے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ ہمارے رسول جو ہیں وہی حق لے کر آئے تھے، اور جنت والوں کو آواز دی جائے گی۔ تو اب یہاں جنت والے اور یہ یہاں بات ہو رہی ہے، اور جنت والے دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے بے شک ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچا پایا، کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پایا؟ اب جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا، وہ دوزخی کہیں گے ہاں، پھر ایک اعلان کرنے والا ان میں اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ایک
ایک سٹیج پریزنٹ کر کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور کہ جنت والے کتنے راحت میں ہوں گے، اور پہلے تو جنت والوں کی کیٹیگری بتا دی اللہ تعالیٰ نے، اور دوزخ والوں کی، اور پھر دونوں لوگوں کا کنورسیشن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور آراف کا مقام جو ہے ان دونوں کے بیچ میں ہم ابھی پڑھیں گے کہ ایک اونچی سی دیوار ہے جس پہ جن لوگوں کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ایسا نہیں وہ ایمان والے ہیں مگر ان کی نیکیاں اتنی وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہیں، تو یہ اس صورت میں یہ پورا ایک سٹیج، ایک پورا اللہ تعالیٰ نے یہ پورا منظر آنکھوں کے سامنے آتا ہے، اور ہم نے اور دوزخی کہیں گے ہاں، پھر ایک اعلان کرنے والا ان میں اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ ڈھونڈتے تھے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے لوگوں کو، اور اس میں کوئی نہ کوئی عیب نکالنے کی کوشش کرتے تھے کہ اچھا اسلام تو ایسا ہے، اسلام تو ایسا ہے، اسلام تو ایسا ہے، وہ اور وہ آخرت کا انکار وہ اسی لیے کرتے تھے کہ انہیں آخرت پہ یقین نہیں تھا، وہ آخرت کے انکاری تھے، اور ان دونوں گروہوں کے درمیان پردہ ہوگا، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے، یعنی جنت اور دوزخ کے بیچ ایک پردہ ہوگا، اور آراف جو ایک اونچا مقام ہے، وہاں پہ جو آراف پہ جو لوگ ہوں گے وہ دونوں طرف دیکھ رہے ہوں گے، جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور دوزخیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، جو ہر ایک جنتی اور دوزخی کو ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے تم پر سلام ہو، وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جنتیوں کو، وہ عراف والے جو لوگ ہیں وہ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے تم پر سلام ہو، عراف والے ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے جبکہ وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے، اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر، اور عراف والے کچھ ایسے لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ تمہارے گروہ نے کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ اس تکبر نے فائدہ دیا جو تم کرتے تھے، یعنی جو تمہارا سپیریورٹی کمپلیکس تھا، تو وہ عراف پہ جو لوگ ہیں اب وہ تو ایمان والے لوگ ہیں بس، تو وہ ان لوگوں سے کہیں گے، دوزخیوں سے، ان کو پہچانتے ہوں گے ان کی اس سے، بٹ یہ ہے کہ ان کا جو وہ ایمان والے بھی ہیں لیکن ابھی وہ بیچ جو ہم نے اس کے پہلے میزان کا بھی پڑھا کہ نیکیوں کا پلہ بھاری ہے اور برائیوں کا ہلکا، تو وہ میزان پہ ابھی وہ ایک بیچ کے اس پہ ہیں، اب ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، تو ان سے کہیں گے کہ نہ اس تکبر نے تمہیں فائدہ دیا جو تم کرتے تھے، کیا یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا، ان سے تو کہہ دیا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم کچھ پانی ہم پر ڈال دو، یا اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کچھ ہمیں عطا کر دو، جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، چنانچہ آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنی اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، اور جیسے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے جس ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں ہماری آیات کو بھلا دیا تھا، اور بالکل دنیا میں کی زندگی کو میں اتنے مہو تھے، اتنے وہ تھے اپنے کھیل تماشے میں کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہیں گے کہ جیسے تم نے بھلا رکھا تھا آج ہم تم نے اللہ کی ملاقات کو، اس دن کو بھلا دیا تھا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جس سے ہم نے اپنے علم کی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے
یہ ہمارے علم کی تفصیل کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، جبکہ وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں، جو مان جانے والے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے انجام قیامت کا انتظار ہے۔ جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو وہ لوگ جو اس سے پہلے اس دن کو بھولے ہوئے تھے کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں؟ وہ ہمارے حق میں سفارش کریں یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے، یعنی کہ اب وہ وشفل تھنکنگ ہے ان کی، اب وہ کر رہے ہیں کہ کاش جو رسول ہمیں بلاتے تھے حق کی طرف ہماری سفارش کر دیں، یا پھر ہمیں دنیا میں دوبارہ جانے کو مل جائے کہ یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے کہ ہم ان اعمال سے ہٹ کر عمل کریں جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور وہ ساری باتیں ہوا ہو گئیں جو وہ گڑھتے رہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا جس نے اللہ کو بھلایا، جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، تو اس نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور وہ عرش پر مستوی ہو گیا، اور وہ دن کو اب وہ 6 دن جو اللہ کے 6 دن ہیں وہ ہمارے 6 دن سے بہت بہت مختلف ہے۔ وہ دن کو رات سے اسی طرح ڈھانپتا ہے کہ وہ رات جلدی سے اسے دن کو آ لیتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور تارے اسی طرح پیدا کیے ہیں۔ اب وہ جو جیسے روٹیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد پتہ چلا اللہ تعالیٰ قرآن میں، کیونکہ کریٹر تو وہی ہیں۔ تو رات اور دن کا جو روٹیشن ہے، اور چاند اور تارے اسی طرح پیدا کیے کہ وہ سب اللہ کے حکم کے پابند کر دیے گئے۔ آگاہ رہو، پیدا کرنا اور حکم صادر کرنا اسی کے لیے روا ہے، اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں کہ یہ سب اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، کسی اور کے اندر نعوذ باللہ اتنی طاقت نہیں۔ تم اپنے رب کو آہوزاری کرتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، بے شک وہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یعنی اللہ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم چاہے دل میں اللہ کو پکاریں، اللہ کا ذکر کریں، یا دھیرے دھیرے کریں یا زور سے کریں، تو آہوزاری زور سے بلائیں یا دھیرے چپکے چپکے اللہ سے مقصد یہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے محبت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک وہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جو لوگ یہ حد سے گزر گئے ہیں اور اس سے غافل ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں پسند نہیں کرتا۔ اور زمین کی اصلاح کے بعد تم اس میں فساد نہ کرو، اور اللہ کو خوف اور طمع کرتے ہوئے پکارو، یعنی اللہ کی خشیت، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کو پکارنا ہے۔ بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ اب جو واٹر سائیکل ہے یہ پوری بیان ہو رہی ہے، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم ان کے ذریعے سے پانی نازل کرتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ سب تو جو جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی گئی ہے، ہمیں یہ سارے واٹر سائیکل اور سب کے بارے میں تو ہمارا علم بہت بعد میں آیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب اپنے کلام میں یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اور جو ستھری زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار اپنے رب کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار ناقص ہی نکلتی ہے۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو، تو یہاں دل کی زمین اور زمین کی بات ہو رہی ہے، لیکن دل بھی جو فطرت سلیم ہے، جو دل آلریڈی اللہ سے ڈرتا ہے، جو دل اللہ کی خشیت کے آگے جھک جاتا ہے، جس دل میں یہ ہے تو اس میں
ایمان بھی خوب پنپتا ہے خوب. تو جو دل کی زمین ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. اور جو ہاں، تو پھر ایک تو واٹر سائیکل کی بات ہوئی. پھر اس کے بعد ہے پھر ہم نے اس کے ذریعے سے زمین میں ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں. اور اسی طرح اور پھر اس کے بعد جو کفار کا وہ تھا نا کہ ہم جب ایک بار مر کے وہ ہو گئے تو ہم دوبارہ تھوڑی زندہ کیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے پوری مثال دیکھے کہ ہم اسی طرح مردوں کو قبروں سے نکالیں گے. اور پھر کہہ رہے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نصیحت کے بعد ہے جو ستھری زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار اپنے رب کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار ناقص ہی نکلتی ہے. اس طرح ہم اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں. تو دل کی زمین کی بات ہو رہی ہے کہ جس کا قلب، جس کا دل پاک ہے، اس پہ جو نصیحت ہے جو اس میں ایمان آ جائے تو جو اس کی کیا پھلتا پھولتا ہے ایمان، دل منور ہو جاتا ہے. اور اگر نصیحت اس پہ کام کرتی ہے اور جس کا دل ہی پاک نہیں ہے تو ناقص، دل کی زمین ناقص ہے تو پھر اس کی پیداوار بھی ناقص ہی ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اسی طرح ہم اپنی آیات کو لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. تو جو شکر کرتے ہیں کس کے لیے؟ جو شکر کرتے ہیں اللہ کا، یعنی اللہ کی نعمتوں کا. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں. بے شک میں تم پر بہت بڑے دن کا عذاب آنے سے ڈرتا ہوں. ان کی قوم میں سے بعض دوسرے سرداروں نے کہا بے شک ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں. میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی اللہ نے ہمیں وہ باتیں بتائی اور سکھائی ہیں جو تم نہیں جانتے. کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آ گئی ہے جو تم میں سے ہے؟ یعنی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ان کا تانا تھا کہ ہم آپ کو کیسے مان لیں کہ آپ تو ہمارے ہی میں ہمارے جیسے ہیں، ناذ باللہ آپ کے آگے فرشتہ چھتری لے کے کیوں نہیں چلتا، آپ کے اسکارٹ کر کے کیوں نہیں چلتا، ہم ایسے کیسے مان لیں؟ کفار مکہ کا جو تانا تھا، اور تو ڈیمانڈ جو تھی کہ معجزہ لائیے، اور ہم کچھ اسپیشل ہو تبھی ہم مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام سے بھی یہی بات کہی گئی تھی. تو تسلی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا رہے ہیں، اور لوگوں کو وارن بھی کر رہے ہیں کہ ان پہ کیا ہوا، کہ کیسا عذاب آیا ان کے لوگوں پہ. اور ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آ گئی جو تم میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے تاکہ تم ڈر جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اگر اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے ڈرنے، تو اللہ پاک اس کے کیا وہ ہے کہ اللہ کا رحم نازل ہوتا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. پھر انہوں نے نوح کو جھٹلایا، اور ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لانے والے تھے کشتی میں بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. بے شک وہ لوگ دل کے اندھے تھے. اور ہم نے اب قوم عاد کی بات ہو رہی ہے. ہود علیہ السلام کی قوم جو تھی، اور ہم نے قوم عاد کی طرف سے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں. کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم میں سے کافر چودھری کہنے لگے بے شک ہم تجھے بے وقوفی میں پڑا دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ، اور بے شک ہم تجھے جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں، نعوذ باللہ. ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں.
میں اپنے تو پہلے نوح علیہ السلام کی بات ہوئی ہے، پھر ہود علیہ السلام کی. میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارے خیر خواہ اور میں تمہارا خیر خواہ اور امین ہوں، امانت دار ہوں. کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے آدمی کے ذریعے نصیحت آئی جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تمہیں قد و قامت میں بڑھوتری دی، یعنی وہ بڑے جائنٹ تھے عاد جو تھے. لہٰذا تم اللہ کی نعمت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو یہی جو ہے کامیابی کا راستہ ہے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اس سیم میسج جو ہے، یہ جو پیغمبروں کا میسج تھا، وہ وہی وہی بات ہے. ہم سارے پیغمبروں کے زبانی اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری طرح کے ہم کیسے مان لیں. اور یہ تو انہوں نے نوح علیہ السلام سے بھی سرداروں نے یہی کہا تھا، اور پھر عاد قوم عاد کی جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، ان سے بھی یہی بات کہی. تو ہود علیہ السلام کا بھی یہی جملہ تھا کہ کیا تم اس لیے نہیں مان لا رہے ہو کہ ہم تو یہ بہت وہ ہے کہ آدمی کا جو اتنا تکبر ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کسی کو بھی، اب تو کوئی پیغمبر نہیں آنے والے ہیں، لیکن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، لیکن اچھائی کی طرف کوئی بھی بلا سکتا ہے. تو ہم کہیں کہ یہ تو ہماری طرح کے ہیں اور ہم کیوں آئیں، ہم ٹھیک ہے، ہم بھی جانتے ہیں، ہم خود سمجھ لیں گے. ایسا نہیں ہے، نیکی کی طرف بلانے والا بس یہ ہے کہ قلب سلیم ہونا چاہیے. آدمی کو اتنا وزڈم ہونا چاہیے کہ ہاں کیا کہ ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے. مگر تم اللہ کی نعمت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اور یہی فلاح یعنی کامیابی، یہی کامیابی ہے. انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے. وہی باپ دادا کا وہی تانا، چنانچہ وہی تکبر، وہی نفس. چنانچہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پر وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے. تو مطلب ڈھٹائی، ہٹ دھرمی کی ہم ٹھیک ہے، آپ جو اللہ کے عذاب کا ذکر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ سچے ہیں تو لے آئیے. ہود علیہ السلام نے کہا تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہوا ہی چاہتا ہے. تو نبیوں کو اپنے لوگوں سے محبت ہوتی تھی، ان میں وہ بچپن سے رہے ہوتے تھے، پیدا ہوئے ہوتے تھے، اور چاہتے تھے کہ وہ، اور وہ فطرت سلیم کے تھے. وہ دیکھ ان کی اتنی وزڈم تھی، وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو یہ کس راستے کی طرف جا رہے تھے، ان کا انجام کیا ہوگا. تو اس لیے وہ بار 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 ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. لیکن ریبیلیس لوگ جن کے جو تکبر سے دل بھرے ہیں، وہ سننے کو تیار نہیں. ہود علیہ السلام نے کہا تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہوا ہی چاہتا ہے. کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں؟ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. پیچھے ہم نے ان بتوں کے نام، 4 بتوں کے نام پڑھے تھے نا، کل پڑھے تھے. تو وہی اسی کی بات ہو رہی ہے کہ تم نے یہ جو نام رکھ لیے ہیں، یہ ہے نتھنگ، دیر آر نتھنگ، کچھ ہے ہی نہیں. تو خود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بس ایک نام ہے، تم نے جو تمہارے خود ساختہ گڑھے ہوئے عقیدے ہیں، تو اس کی کوئی دلیل ہی نہیں اللہ نے نازل فرمائی ہے. چنانچہ تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تو جو باپ دادا کا ذکر ہے کہ ان کے باپ دادا بتوں کی عبادت کرتے تھے کہ ہم اپنے، اور وہ بہت شیطان جو ہے وہ کیسا، اب ہم پریزنٹ ٹائم میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا اس کو خوشنما اور کتنا فیسٹیو اور وہ بنا دیتا ہے شیطان. تو کہ اس کے آگے ہم بالکل سادے جیسے لوگ اسی طرح سے بات کرتے ہیں. تو چنانچہ تم انتظار، تو اسی کی بات ہو رہی ہے، چنانچہ تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. پھر ہم نے ہود کو اور ان کے لوگوں کو جو اس کے ہمراہ تھے، یعنی کہ جو تھوڑے سے چند لوگ تھے، 25-30 لوگ، ہود کو اور جو اس کے ہمراہ تھے، ان کے ساتھی جو تھے، جو ایمان والے تھے، اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی.
اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ تو نوح علیہ السلام کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی اعراف کے مقام پہ، مطلب سختی سے اور دلیل سے اور کلیئرٹی سے بات ہو رہی ہے کہ جنت والے کیسے ہوں، کیا کہیں گے، جہنم والے کیا کہیں گے، کتنے بھی کہیں گے ہم پہ ذرا سا پانی ہی ڈال دو۔ اور اعراف کے مقام پہ جو ایون ایمان والے ہیں اور لیکن ان کا لیول اتنا نہیں تھا، ان کی نیکیاں اتنی نہیں تھی، وہ وہاں بھی اپنا انتظار کر رہی ہے۔ پورا ایک سٹیج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے، اور اس کے بعد پھر پچھلی امتوں کے نوح علیہ السلام کو نہیں مانا تو ان پہ ہم نے ان کے ساتھیوں اور ان کو کشتی میں سوار کر کے باقی پہ عذاب آیا۔ پھر ہود علیہ السلام کی اب بات ہو رہی ہے کہ ان پہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا، نجات دی، اور باقیوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ تو اب ہود علیہ السلام کے بعد صالح علیہ السلام کی قوم کی بات ہو رہی ہے۔ عاد اور سمود، سمود جو ہے وہ عاد کی ینگر جنریشن ہے وہ بالکل ایک ساتھ عاد اور سمود کا ذکر ہوتا ہے۔ عذاب بھی ان پہ آیا اور کیریکٹرسٹک بھی ان دونوں امتوں کی ملتی جلتی تھی۔ تو ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے۔ اب واضح دلیل کیا ہے؟ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے خاص نشانی ہے، چنانچہ تم اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں وہ چرتی پھرے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ تمہیں بہت دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جو عاد تھے، اور عاد کے جو ینگر جنریشن ہے، جو عاد کے بعد وہ سمود ہیں، تو عاد کا ذکر تھا کہ انہوں نے کس طرح جھٹلایا، کس طرح بات کی اور کس طرح تکبر کیا، اور یہی کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ دیں۔ اور ان کے بت تھے جو پیچھے کل ہم نے پڑھا تھا، 4 ان کے نام بھی تھے، صاحبہ چار نام تھے کہ وہ الگ الگ، یہ ہوا کے ہیں، یہ روزی کے ہیں، یہ اس کے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ پھر صالح علیہ السلام کی قوم جو سمود ہیں، ان میں صالح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا، اور ان کا بھی مشن اور میسج یہی ہے کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر ان کے لیے ایک آزمائش رکھی گئی کہ ایک اونٹنی جو پہاڑوں سے آئی تھی، اللہ کی طرف سے اللہ کی اونٹنی تھی، کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے خاص نشانی ہے۔ تو ان کے لیے ایک شی کیمل اللہ کی اونٹنی تھی، جس سے یہ تھا کہ اس کو کسی کو برائی سے کچھ چھیڑنا نہیں ہے، جو جہاں چاہے چرے، جہاں جس چشمے سے چاہے، جہاں سے چاہے پانی پیے، اور اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو یہ ان کے لیے ایک آزمائش، جیسے کہ مطلب ہر یہ کیا کہ کتنا انسٹرکشن فالو کرتے ہیں یہ والا ہے۔ تو یہ ایک ان کے لیے، اگر ہاتھ بھی لگائے تو تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم اس کی نرم مٹی سے محلات بناتے ہو اور پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو۔ تو ان کے کھنڈرات ابھی بھی ہیں، یہ بڑے بہت جب اس نے تمہیں عاد کے بعد ایک دوسرے کا جانشین بنایا، تو عاد کے بعد سمود آئے تھے، ان کے جانشین تھے، اور ساری کیریکٹرسٹکس بھی انہی کی طرح تھیں، اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تم اس کی نرم مٹی سے محلات بناتے۔ تو وہ کارونگ کا ان میں زبردست وہ تھے، تو وہ پہاڑوں میں کارونگ کر کے ان کے بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں، جن کے کھنڈرات ابھی بھی موجود ہیں۔
اور پہاڑوں سے گھر تراشتے ہوئے، چنانچہ تم اللہ کی نعمت یاد کرو اور زمین میں فسادی بن کر مت پھرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں یہ ہنر دیا ہے اور تمہیں اتنا پاور غلبہ بھی دیا ہے، اور تم محل بناتے ہو اور اس میں رہتے ہو، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور فساد مت کرو۔ اس کی قوم کے وڈیرے جنہوں نے تکبر کیا، بار بار یہ مطلب اللہ تعالیٰ کفار مکہ سے، اور تکبر 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 بار 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 کہ جس نے کیا اور اس کا انجام کیا ہے، اور مطلب یہ سٹارٹ تو شیطان سے ہوا، اور شیطان ہی کا راستہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں جنہوں نے تکبر کیا، کمزور سمجھے جانے والے ایمانداروں سے کہنے لگے کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ واقعی صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ یعنی بس اس طرح کی باتیں کہ واقعی وہ جو کمزور لوگ تھے اور زیادہ تر جو پسماندہ طبقہ تھا، وہ پہلے ان کا دل زیادہ نرم ہوتا ہوگا، وہ ان میں نہیں تکبر ہوتا، وہ پہلے ایمان لاتے تھے۔ تو ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم واقعی سمجھتے ہو ایسا کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، بلا شبہ ہم اس چیز پر ایمان لانے والے ہیں جس کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے۔ تو انہوں نے اس کی تصدیق کی، ہاں ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا، بے شک ہم اس چیز کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا اے صالح، اگر تو رسولوں میں سے ہے تو ہم پر وہ عذاب لے۔ یعنی اتنی ریبیلیس اور اتنی جان کے حکم عدولی کرنا، اور اس پہ تکبر کرنا اور اس پہ غرور کرنا اور ڈھٹائی اتنی وہ کہ انہوں نے اب اگر وہ کچھ نقصان کر رہی تھی تو کچھ نے جان کے اونٹنی کو نقصان پہنچایا، اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور کہا کہ اچھا اب اپنے رب سے کہو کہ جس عذاب سے تم مجھے ڈرا رہے ہو، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور انہوں نے اپنے رب کی حکم سے سرکشی کی اور کہا اے صالح، اگر تو رسولوں میں سے ہے تو ہم پر وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ پھر انہیں زلزلے نے آ لیا، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں مردہ گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ تب صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہیں نصیحت کی تھی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ایک بات ہے کہ وہ لوگ اگر کوئی کچھ بتا رہا ہے تو جو نرم، جو اس کا پہلے پڑھا تھا، جس کا دل نرم آلریڈی دل ادھر مائل ہوتا ہے، تو اس کو جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ کلٹیویٹ بھی ہوتی، پھر وہ دل کی زمین جو ہے وہ بہت زرخیز ہوتی ہے۔ اور لیکن اگر جن کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے، ان کو کوئی اگر کوئی بات بتائے تو انہیں پسند نہیں آتا، انہیں بہت غصہ آتا ہے، یعنی ہمیں کیا ہمیں بتا رہے ہیں والا حساب ہے۔ اور یہ ویسے لوگ بھی ہیں، لیکن کبھی کبھی بہت ڈرنا بھی چاہیے یہ کہ کبھی کبھی بہت مطلب شیطان کا وار ہے، یہ بہت ہی سٹل وار ہے یہ دین والے لوگوں میں بھی شیطان کوشش کرتا ہے ڈالنے کی کہ ہم تو اتنے پڑھے لکھے ہیں، ہم تو ہمیں کیوں بتا رہے ہیں یہ والا، نعوذ باللہ۔ تو یہ بہت شیطان کا بالکل باریک بینی سے بالکل داخل ہو جاتا ہے انسان کے نفس کے اندر۔ تو اور میں نے تمہیں نصیحت کی تھی لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور پھر اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ تو نوح علیہ السلام کی بات ہوئی، ہود علیہ السلام کی بات ہوئی، صالح علیہ السلام کی بات ہوئی، اب لوط علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی؟ بے شک ہم جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ استغفر اللہ۔ اور اس کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا تم انہیں اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ آج کا یہ جو فتنہ ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے خاندان اور ہماری جنریشنز کو محفوظ رکھے
کہ اگر اس برائی کو برائی کہنے کے لیے بھی ہیلے بہانے ڈھونڈنے پڑے، کیونکہ وہ اس کو تو آپ پہ تو وہ الزام لگ جائے گا کہ الگ ٹائپ کا، آپ ہی سے پکڑ کر لی جائے گی کہ آپ نے کیسے کہہ دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور اس کی قوم کا تو یہی بات ہے، یہ ہم آج کل بھی ایکسپیرینس کر رہے ہیں، تو ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ استغفر اللہ۔ اور اس کی قوم کا جواب بس یہی تھا، انہوں نے کہا تم انہیں اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، چنانچہ دیکھ لیجئے مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ تو وہاں یہ تو یہ عذاب کی جگہ ابھی بھی اللہ محفوظ رکھے، کہ لوگ جو یہ ہے کیا نام ہے، ڈیڈ سی ہے، جو لوگ وہاں لوگ جاتے ہیں کہ وہ لیکن یہ کہ وہ سیاحت کے لیے جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی جگہ سے گزرنا نہیں پسند کرتے تھے جہاں عذاب آیا ہو۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ خدا نخواستہ ان کی بیوی اس میں ملوث تھی، لیکن وہ ان کو سپورٹ کر رہی تھی۔ جو انہوں نے کچھ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انہوں نے خبر کر دی، جب فرشتے آئے انہوں نے جا کے خبر کر دی، کچھ ایسے مطلب ان کے لیے جو ویسی قوم تھی ان سے ان کے راو رسم تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ نبی کی بیوی تھی کہ خدا نخواستہ وہ اس میں شامل ہو، مگر یہ کہ ایسی چیزوں میں سپورٹ کرنا بھی اللہ کو، تو اس کے نتیجے میں وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی، وہ بھی ان کے ساتھ جن پہ عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سوائے ان کی فیملی کو تو ہم نے بچا لیا، لیکن ان کے ساتھیوں کو، لیکن ان کی بیوی جو تھی، ہم پھر سے پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے اور ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئی۔ استغفر اللہ۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، چنانچہ دیکھ لیجئے مجرموں کا انجام کیسا ہوتا ہے، اور ہم نے اہل دین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اب شعیب علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اب شعیب علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ تو 5 پیغمبروں کا ذکر اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے کہ آراف کا اور کیونکہ بہت دنوں سے مکی صورت ہے، بہت دنوں سے تبلیغ ہو رہی تھی، اب تھوڑی سختی سے بات ہو رہی ہے، اور پورا آراف کا منظر، اور اس کے بعد پرانی قوموں کا سے اللہ تعالیٰ پرانی قوموں کا انجام کیسا ہوا، پہلے کی قوموں کا، پہلے کی پیغمبروں کی امت کا، یہ سب یہ بتا رہے ہیں، سختی سے بات کر رہے ہیں۔ اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس وہ میسج تو سیم ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، قیامت کے دن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، شریعت جو طریقے ہوں گے وہ ہمیں نہیں معلوم، ڈفرینٹ ہوں گے، بہت سی امتوں میں روزے بھی تھے، نماز بھی، سب کے اپنا عبادت کا طریقہ تھا، لیکن شریعت تو میسج تو سیم ہے نا، توحید، رسالت اور ڈے آف ججمنٹ۔ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے، لہٰذا تم ناپ تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور تم زمین میں اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بزنس میں ناپ تول میں کمی کرنے والی، مطلب ایمانداری سے دور تھی، یہ تھے۔ تو یہ بھی کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کہ ایمانداری سے اپنا بزنس چلانا، اپنے جو بھی روزی ہے اس کو ایمانداری سے کرنا ہے۔ یہ قوم پوری اس میں ملوث تھی، اور شعیب علیہ السلام جو پیغام لے کے آئے ہیں تو انہوں نے کہ نہیں، تم ناپ تول میں بالکل صحیح بات کرو، صحیح چیز کرو، انصاف کے ساتھ کرو۔ تو
नाप तौल को पूरा करो और लोगों को उनकी चीजें कम करके मत दो, और तुम जमीन में इस्लाह के बाद इसमें फसाद ना करो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। और तुम हर एक रास्ते पर मत बैठो। तुम उस शख्स को डराते हो और अल्लाह के रास्ते से रोकते हो जो इस पर ईमान ले आए, और तुम इस राह में टेढ़ तलाश करते हो। और याद करो जब तुम थोड़े थे, फिर इसने तुम्हें ज्यादा कर दिया, और देखो अब फसादियों का अंजाम कैसा होता है। और अगर तुम में से कुछ लोग इस हुक्म पर ईमान ले आए हैं जो मुझे देकर भेजा गया है, और कुछ दूसरे ईमान नहीं लाए हैं, तो तुम जरा सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है, वह हुआ खैरुल हाकिमीन। एक हदीस ले लेते हैं, बुखारी की मफहूम हदीस है। एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, "ए अल्लाह के रसूल, क़यामत कब कायम होगी?" आपने फरमाया, "तूने इसके लिए क्या कुछ तैयार किया है?" तो वो आदमी शर्मिंदा और खौफजदा हो गया और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा रोजे रखे, सदकात और नमाज रोजे सदकात और नमाजें तो नहीं तैयार की हैं, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम, अल्लाह हम सबको ऐसा बनाए। तो हम जिससे अल्लाह से अल्लाह और अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का वो है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तू उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है, उन सहाबी से। फिर और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। इसकी कौम में से जो सरदार तकब्बुर करते थे, उन्होंने कहा, ऐ शुएब, हम तुझे इन लोगों को जो तेरे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से जरूर निकाल देंगे, या तुम हमारे दीन में लौट आओगे। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या हम तुम्हारे दीन में आ जाएं, अगरचे हम इससे कराहियत करते हैं। यानी हम बिल्कुल बात में बिल्कुल इससे कराहियत आ रही है। हमने गोया अल्लाह पर झूठ बांधा अगर तुम्हारे दीन में लौट आए, यानी जबकि अल्लाह हमें इससे निजात दे चुका है, और हमारे लायक नहीं कि हम इसमें लौट आए, मगर ये कि अल्लाह हमारा रब चाहे। हमारे रब ने हर चीज़ को अपने इल्म से घेर रखा है, हमने अल्लाह ही पे भरोसा किया, और हम दुआ करते हैं, ऐ हमारे रब, तू हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ फैसला कर, तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। रब्बना इफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिलहक़्क़ि व अंता खैरुल फातिहीन। तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। और उसकी कौम से वो सरदार जिन्होंने कुफ्र किया था कहने लगे, अगर तुमने शुएब की पैरवी की तो बेशक तुम खसारा पाने वाले होगे। फिर उन्हें जलजले ने आ पकड़ा, चुनांचे वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। जिन लोगों ने शुएब को झुटलाया वो यूं हो गए जैसे इन घरों में कभी बसे ही न थे। जिन लोगों ने शुएब अलैहिस्सलाम को झुटलाया वही खसारा खसारा पाने वाले थे, यानी उनको जलजले के अजाब ने ऐसा पकड़ा और ऐसे नेस्त तो नाबूद हुए जैसे कि वहां कोई था ही नहीं, वो बस्ती ऐसी हो गई। अस्तगफिरुल्लाह। फिर शुएब ने इनसे मुंह फेर कर कहा, ऐ मेरी कौम, यकीनन मैंने तो अपने रब के पैगामात तुम्हें पहुंचा दिए और तुम्हारी खैर ख्वाही की, फिर मैं काफिर कौम पर गम क्यों खाऊं। और जब भी हमने किसी बस्ती को कोई नबी भेजा तो उस बस्ती वालों को तंगी और सख्ती में मुब्तला किया ताकि वो आजिज़ी अख्तियार करें। तो इससे क्या पता चलता है कि तंगी और सख्ती जो अल्लाह अल्लाह से करीब करती है, ताकि वो आजिज़ी अख्तियार करें। फिर हमने इनकी बदहाली को खुशहाली में बदल दी। फिर अल्लाह अल्लाह हमसे खुश भी हो जाता है, बदहाली को खुशहाली में बदल दिया, यहाँ तक कि वो खूब फूले फले और कहने लगे, हमारे बाप दादा को भी सख्ती और राहत पेश आई थी, तब हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया और उन्हें खबर तक ना हो सकी। तो वो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो
انہوں نے ان کو ان پہ تنگی ڈالی، اور لیکن اس کے بعد اس لیے کہ وہ عاجزی اختیار کریں، پھر ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدلا کہ وہ خوب پھولے پھلے، کہ مطلب کہ شاید وہ کی شکر گزار بن جائیں۔ لیکن اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا، تو پھر وہ اپنی روش وہ اس سے بدلے نہیں اپنی روش سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ پھر ان کو ہمارے اچانک، تب ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اور اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے برے عملوں کے باعث پکڑ لیا جو وہ کرتے رہے تھے۔ پھر بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں، جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں، یا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے جب وہ کھیل تماشے میں مصروف ہوں، یعنی جب وہ بزی ہوں اپنے دوسری مشغولیت میں، تب آ جائے، یا یہ رات میں جب آرام کر رہے ہوں، یا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں۔ اللہ کی تدبیر سے بے خوف تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو خسارہ پانے اور نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ کیا ان لوگوں پر واضح نہیں ہوا جو زمین میں پہلے بسنے والوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث ہوئے، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہ کی وجہ سے انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، پھر وہ کچھ نہ سن پائیں۔ تو ان کے گناہ کی وجہ سے، یعنی کہ جو عذاب ہے مصیبتوں میں مبتلا، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، پھر وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹتے ہیں، اللہ سے نہیں توبہ کرتے ہیں، اللہ سے نہیں مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ سے قریب نہیں ہوتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، دل پہ مہر، اگر جن پہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، جو اللہ کے نیک بنتے ہیں، اگر وہ آزمائش میں ان پہ آزمائش ہے، سب پہ آتی ہے۔ جنگ بدر میں عہد میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پہلے ان پہ بھی آئی تھی، تم پہ بھی آئی ہے، تو صبر کرو اور صبر سے کام لو۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے اور قریب ہو جاتے ہیں، اللہ پہ ان کا بھروسہ اور بڑھ جاتا ہے، اللہ کے آگے اور رجوع کرتے ہیں، اور عبادات کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ اور لیکن جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو ان کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ اور دور ہو جاتے ہیں، وہ مطلب وہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، یا جن سے اللہ ناراض ہو۔ تو یہ نیک لوگ اور جو آزمائش اور اس کا یہ ڈفرنس ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے اس بات سے۔ کیا ان لوگوں پر واضح نہیں جو زمین میں پہلے بسنے والوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث ہوئے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، پھر وہ کچھ نہ سن پائیں۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، اور یقیناً ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، چنانچہ جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر وہ ایمان لانے کے روادار نہ ہوئے۔ اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، نہ ماننے والے۔ اور ہم نے ان میں سے اکثر میں بہت اور ہم نے ان میں سے اکثر میں یعنی میجورٹی میں عہد کا پاس نہیں پایا، کوئی عہد کیا اور اس کا پاس نہیں رکھا، اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو یعنی میجورٹی کو نافرمان ہی پایا، فرما بردار نہیں پایا۔ پھر ان نبیوں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اس کے درباریوں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں کو نہ مانا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ چھٹے پیغمبر محمد کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور ہم نے ان نبیوں کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ علیہ السلام فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں کو نہ مانا۔ پھر دیکھیے فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر دیکھیے، بیان کرتے ہیں۔
اور موسیٰ نے کہا اے فرعون بے شک میں سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کی طرف سے حق کے سوا کچھ نہ کہوں، یعنی یہ میرے پر میرے لائق ہی نہیں ہے کہ میں حق کے علاوہ کچھ کہوں، مجھ پہ واجب ہے۔ تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لایا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو وہ پیش کر، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، جو ان کی لاٹھی تھی اسٹک، عصا زمین پر ڈالا تو وہ اسی وقت اژدہا بن کر ظاہر ہوا۔ اور موسیٰ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا۔ اور موسیٰ نے بغل سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا سفید تھا۔ یہ بھی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ان کو ڈر محسوس ہو بغل میں اپنے انڈر آرم، اور اس کے بعد جب باہر ہاتھ رکھا انہوں نے، جب باہر نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا سفید تھا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک یہ تو ماہر جادوگر ہے، استغفر اللہ، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، بس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی ہارون کو مہلت دے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دے تاکہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے انعام ہوگا اگر ہم غالب آ گئے۔ فرعون نے کہا ہاں، تو اب وہ جادوگر تھے، ان کو دنیا چاہیے تھی، پھر انہوں نے وہ کیا کہ ہمارے لیے تو یقیناً بڑا انعام ہوگا اگر ہم جیت گئے، ہم غالب آ گئے۔ فرعون نے کہا ہاں بے شک تم میرے مقرب میں سے ہو گئے، یعنی تم ہمارے آس پاس کے لوگوں میں سے جو کیبنٹ میں سے ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو ڈال یا پہلے ہم ہی اپنا جادو ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم ڈالو۔ پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپوں سے ڈرایا، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ بہت بڑا جادو لائے تھے، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو بھی اپنا عصا ڈال دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے، اور اسی وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو بھی اپنا عصا ڈال دے۔ جب اس نے ڈالا تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے اژدہا بن کر ان سانپوں کو نگلنے لگا جو وہ جادوگر گھڑتے تھے۔ بالآخر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے باطل ٹھہرا۔ تب وہ جادوگر وہیں مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر پیچھے ہٹ آئے، اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ یہ پورا بہت زبردست آیات ہیں۔ قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعلمون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے رب العالمین پہ، رب موسیٰ و ہارون، اور موسیٰ اور ہارون کے رب پہ۔ تو یہ پورا کنورسیشن ہے، اور یہ جو رقیہ ہے اس میں یہ پورا پڑھا جاتا ہے کسی بھی نظر، کسی بھی حسد، کسی بھی اس کے لیے یہ آیات جو ہیں یہ پڑھی جاتی ہیں، رقیہ میں آیات ہوتی ہیں۔ فرعون نے کہا کیا تم میرے اجازت دینے سے پہلے اس پر ایمان لائے ہو؟
بے شک یہ مکر ہے، یعنی فرعون اتنا وہ اس کا بھی تکبر ایک ایکسٹریم پہ تھا کہ مجھ سے جو کہ ایمان لانا اور نہ لانا جو پرسنل وہ ہے کہ کیا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو۔ بے شک یہ مکر ہے، تم نے اس شہر میں مل کر یہ مکر کیا ہے تاکہ یہاں کے رہنے والوں کو اس شہر سے نکال دو، پھر جلد ہی اس کا نتیجہ تم جان لو گے۔ اب فرعون جو تھا وہ ایک دم باولا ہو گیا اور یہ سب طرح طرح کی باتیں کرنے لگا۔ میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف طرف سے کاٹ دوں گا، ضرور کاٹ دوں گا، پھر میں تم سب کو سولی پہ چڑھ لٹکا دوں گا۔ تو غصے سے پاگل ہو گیا فرعون۔ انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو وہ جو جادوگر جو سارے ایمان لے آئے تھے، تب فرعون ایک دم پاگل ہو گیا کہ وہ یہ کیا ہو گیا، تو سارے الٹا ہو گیا۔ اور اے فرعون، تو ہمیں صرف اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں، جب وہ ہمارے پاس آ گئی۔ تو یہ جادوگر بات کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کہ ہم مسلمان ہوں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا من المسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کے ہم مسلمان ہوں۔ اور فرعون کی قوم کے چودھریوں نے اس سے کہا کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد کریں، اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے گا۔ فرعون نے کہا ہم ان کے نومولود بیٹے قتل کر دیں گے اور ان کی بیٹیاں چھوڑ دیں گے، اور بے شک ہم ان پر پورا غلبہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین تو اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے ہمارے پاس تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں انہوں نے کہا ہمارے پاس تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئیں، اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا امید ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دشمن کو اللہ ہلاک ضرور کر دے گا، امید ہے، اور پھر تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنا دے گا، اور پھر ان کا سکسیسر بنا دے گا، اور پھر کیا ہوگا، لیکن انعامات کے بعد پھر اکاؤنٹیبلٹی ہے، پھر اللہ دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو جتنی فیسلٹیز، جتنی نعمتیں، اتنی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو ڈراؤٹ اور پھلوں کے نقصان میں، یعنی کہ فصل خراب ہو گئی بالکل، تو اس سے پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر جب تھوڑا سا اور لے لیتے ہیں، ہم لوگ کافی پیچھے چل رہے ہیں۔ پھر جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر انہیں بدحالی آتی تو اے موسیٰ ان کے ساتھیوں کی آتی تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ٹھہراتے۔ خبردار، ان کی نحوست اللہ کے پاس مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی میجورٹی آف دا پیپل نہیں جانتے، اور یہ سب اٹکل پچو کی بات کرتے ہیں۔ اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا خواہ تم ہمارے پاس کوئی نشانی لے آؤ۔ اب یہ قوم بھی تو وہی تھی نا، جب موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تو پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، مطلب ان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مہربانی کرتے تھے، پھر یہ اس میں سے نکل آتے تھے، پھر اس کے بعد شرارت کرنے لگتے تھے۔ تو انہوں نے موسیٰ سے کہا خواہ تم ہمارے پاس کوئی نشانی لے آؤ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو کر دو، تو بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی دل، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا، یہ الگ الگ نشانیاں تھیں۔ پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی مجرم۔
جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، جیسا کہ اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے۔ یعنی کہ جب کوئی پریشانی آتی تو کہتے موسیٰ علیہ السلام سے، کہتے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، دعا کریے۔ اور جیسا کہ مطلب وہ تو آپ پیغمبر ہیں، جیسا کہ اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے، وہ مدد کریں گے آپ کی۔ اور اگر تو ہم سے عذاب ہٹا دے تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے، اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے ایک مقررہ وقت تک عذاب ہٹا لے ہم ان سے ایک مقررہ وقت تک عذاب ہٹا لیتے جس تک وہ بہرحال پہنچنے والے ہوتے، تو یکایک وہ عہد توڑ دیتے۔ یعنی بہت وعدے وعید کہ ہم تو نیک ہو جائیں گے اور ہم تو یہ کر لیں گے اور ہم تو وہ کر لیں گے، اس کے بعد جب عذاب ہٹ جاتا تو فوراً عہد توڑ دیتے۔ تو یہ کیریکٹرسٹکس پتہ چل رہی ہے، اور کہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مطلب ایسا ہمیں نہیں کرنا ہے۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا تو انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس میں زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی۔ اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہوا، اس لیے انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو جو وہ بناتے تھے، جو کارخانے اور جو محلات عمارتیں وہ اٹھاتے تھے۔ اچھا، یہ ابھی چل رہا ہے تو ہم تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا تو ان کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ تو اب یہ قرآن کا اسلوب ہے اللہ تعالیٰ اس سے، اور پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگے ہم اور بھی پڑھیں گے۔ تو جب بنی اسرائیل جو تھے وہ پار ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور فرعون اور اس کے ساتھی غرق ہو گئے، لیکن اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا تو ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اب فلاح پا گئے، نجات پا گئے فرعون سے، لیکن اس کے بعد پھر کس چیز میں لگ گئے؟ انہوں نے کہا اے موسیٰ تو ہمارے لیے ایک معبود بنا جس طرح کے ان کے معبود ہیں۔ یعنی کہ جو بتوں کی عبادت میں وہاں ایک قوم تھی جو لوگ کر رہے تھے، تو ان کو بھی یہ بڑی اٹریکٹیو چیز لگی، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ تو ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دو، نعوذ باللہ، جس طرح ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک تم لوگ میرے جاہل ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یقیناً وہ تباہ ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ باطل ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں جبکہ اسی نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت دی، یعنی بنی اسرائیل۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو، اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی اور وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، اور وہ اتنی راتیں کوہ طور پر گزارے، اور ہم نے انہیں مزید 10 راتوں کے ساتھ پورا کیا۔ یوں اس کے رب کی مقرر کی ہوئی 40 راتوں کی مدت پوری ہوئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تو میری قوم میں میرے پیچھے جانشین بن جا، اور ان کی اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ ہماری مقررہ مدت تو جب موسیٰ علیہ السلام، پہلے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ ہمارے بھائی ہارون کو بھی پیغمبر بنائیے، ہمارا مددگار بنائیے اللہ۔ پھر جب وہ کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا، جب وہ 40 راتوں کے لیے گئے وہاں، تو اپنے پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے، اور ہارون علیہ السلام سے کہا کہ یہاں اپنی قوم کی اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ ہماری مقررہ مدت کے لیے آئے تو اور
اس سے اس کے رب نے کلام کیا تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب مجھے اپنی جھلک دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، لیکن تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، پھر اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو بھی مجھے ضرور دیکھ سکے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب وہ تو ہوش میں آئے تو انہوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ تو توبہ کس بات کی کہ میں نے یہ ڈیمانڈ کی اللہ پاک نے، انہوں نے کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے کہا تم برداشت نہیں کر سکو گے، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر میری تجلی کا کچھ وہ پہاڑ کچھ سسٹین کر سکا تو تم کچھ دیکھ سکو گے۔ تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں، یعنی میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ بے شک میں نے اپنے پیغامات پہنچانے اور اپنی ہم کلامی کے لیے لوگوں میں سے تجھے چن لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ میں نے تجھے چن لیا، چنانچہ تو لے جو کچھ میں نے تجھے دیا اور شکر گزاروں میں شامل ہو جا۔ اور ہم نے موسیٰ کے لیے تورات کی تختیوں میں سے زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق تفصیل لکھ کر دے دی۔ چنانچہ تو ان ہدایات کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اچھی اچھی باتوں پر کاربند رہیں۔ یہاں پہ روک لیتے ہیں، اور تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تورات جو تھی موسیٰ علیہ السلام کو ملی، جو تختیوں کی شکل میں تھی، جن میں زندگی گزارنے کے طریقے، جو شریعت تھی، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور آگے اس کی ڈیٹیل ہے تو ابھی وقت لگے گا۔ دعا کر لیتے ہیں، لمبا ہو گیا تو جلدی جلدی کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اے اللہ مانوس کر دے میری وحشت کو میری قبر میں، اے اللہ قرآن کی وجہ سے ہم سب پہ رحم کر اور اس کو ہمارے لیے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو کچھ ہم بھول جائیں ہمیں یاد کروا دینا، اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے اور ہمارے والدین اور کل مومنین کو روز قیامت، یا اللہ، یا اللہ تو ہمارے والدین ایسا رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، الہی ہمیں مدد دے کہ ہم آپ کا ذکر، آپ کا شکر اور آپ کی خوب عبادت کریں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، وہی حمد و ثنا کے لائق ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ الہی نہیں روک سکتا جو آپ عطا کریں، اور نہیں کوئی دے سکتا جو چیز آپ روک دیں، اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کے عذاب سے اور اس کی دولت۔
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے ہمارے رب ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا، ہماری اولاد کو بھی اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما۔ اے پروردگار ہمیں اور ہمارے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب قائم ہوگا۔ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے ہمارے رب ہمیں قابو میں رکھ کہ ہم تیرے احسان کا شکر ادا کرتے رہیں جو تو نے ہم پر اور ہمارے والدین پر کیا، اور ایسا عمل کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنے صالح بندوں میں داخل فرما۔ اے ہمارے رب ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگیں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اے ہمارے رب ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کریں جو تو نے ہمیں اور ہمارے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کریں جس سے تو راضی ہو جائے، اور ہماری اولاد کو بھی نیک بنا کر ہمیں سکھ دے۔ ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں اور ہم تیرے تابع و فرما بردار بندوں میں سے ہیں۔ اے زمین اور آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں ہمارا سرپرست ہے۔ ہمارا خاتمہ اسلام پر کر اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے تابع اور فرما بردار ہوں۔ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا۔ اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے ہمارے رب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل کر بیٹھنا، پڑھنا اور سننا قبول فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب پہ اپنی مہربانی کریے۔ اللہ رحمت کا اشرا ختم ہونے والا ہے، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجیے، ہمارے گھروں کو، ہمارے خاندان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجیے۔ اللہ ہم پہ مہربان ہو جائیے، اللہ ہم پہ مہربانی کیجیے۔ اللہ آپ اپنے بندوں پہ بے حد مہربان ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بنا لیجیے۔ یا رب ہم نے آج بار بار شکر گزاری کے بارے میں پڑھا۔ یا اللہ ہم اصل مطلب سمجھ سکے شکر گزاری کا۔ یا اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندوں میں شامل کر لیجیے۔ اللہ ہم پہ مہربان رہیے۔ یا رب ہمارے بچوں پہ مہربانی کیجیے۔ اللہ ہم سب کو صحت اور سلامتی اور ایمان کے نور سے منور کیجیے۔ یا اللہ جو لوگ کسی بھی تکلیف سے پریشان ہے، کسی بھی بیماری سے پریشان ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، اللہ دور کرنے والا ہے۔ یا اللہ صرف اور صرف آپ کے علاوہ کسی کا سہارا نہیں ہے۔ یا رب آپ سے ہی امید ہے، آپ ہی سے دعا مانگتے ہیں، آپ ہی سے التجا کرتے ہیں، آپ ہی کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، آپ ہی سے رحم مانگتے ہیں۔ یا رب ہم سب پہ مہربانی کریے۔ یا اللہ ہم سب پہ مہربانی کریے۔ اللہ بیماروں کو کامل شفا عطا کریے، ہم سب کی پریشانیاں دور کریے، ہم سب کے اپنے اپنے گھروں کے مسائل، سب کے اپنے، یا اللہ تو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرما، اللہ ہم سب پہ کرم فرما۔ یا اللہ ہماری ساری جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم جو مانگنا بھول گئے ہوں تو وہ بھی تو دلوں کا حال جانتا ہے، وہ بھی سن لے اللہ پاک۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمیں اپنے گھروں میں چین اور سکون دیجیے۔ اللہ ہمارے بچوں کو صحت اور زندگی اور ایمان کی دولت سے منور کریے،
انہیں بہترین، انہیں دنیا کے میں بے حد عزت دیجیے، اور بہترین مسلمان اور بہترین آم، ہدایت والا بنائیے یا اللہ، ہم سب پہ رحم کیجیے یا اللہ، ہم سب پہ رحم کیجیے یا اللہ۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں، پڑھنے والے بچے ہیں جو امتحان دے رہے ہیں، اللہ انہیں بہترین کامیابی عطا کریے، اور ان کے والدین کو اور ہم سب کو خوش کر دیجیے اللہ پاک، ہم سب کو خوش کر دیے اللہ تعالیٰ، ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ، ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ۔ ہم اپنا ہر عمل ایسے کریں کہ بس ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ۔ ہم پہ مہربانی کیجیے اللہ۔ اللہ جو بہنیں، جو بچیاں اپنے گھروں میں، اللہ انہیں ایمان کی روشنی اور سے منور کریے ان کے گھر کو یا اللہ، انہیں عزت سے اپنے گھروں میں رکھیے، انہیں اپنے شوہر کی پیاریاں بنائیے یا اللہ۔ جو بچے شادی کی عمر کو ہیں یا اللہ، انہیں بہترین زوج عطا کریے، بہترین ساتھی عطا کریے اللہ یا اللہ۔ ان کے والدین کو ان کی طرف سے راحت دیجیے اللہ تعالیٰ یا اللہ۔ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھیے اللہ۔ ہم رمضان کو اصل پا لیں، اصل میں رمضان کو پا لیں اللہ یا اللہ۔ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھیے گا اللہ، ہمیں شیطان سے، ہمیں ہمارے نفس کے سپرد نہ کریے گا پروردگار۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت یا اللہ۔ پلک جھپکنے تک بھی ہمیں ہمارے نفس کے سپرد نہ کریے گا پروردگار یا اللہ تعالیٰ۔ ہم سب پہ مہربانی کری یا رب، تو رحیم ہے تو کریم ہے یا اللہ یا اللہ۔ ہم سب کو ہم سب کو سکون، راحت اور خوشی، رحمت اور مغفرت، بہترین صحت، ایمان والی زندگی عطا کریے اللہ۔ ہم سب پہ مہربان رہیے یا رب یا رب یا رب یا رب یا اللہ اللہ۔ آمین یا رب العالمین یا اللہ۔ ہماری ساری دعائیں قبول کریے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔